अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर हैं और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के ऊपर हैं, जहां गुज़श्ता 48 घंटों में एक क़यामत बरपा हुई, एक हवा चली और सुपर पावर 20 साल के जंगो जदल के बाद अपनी नाक रगड़ कर अफ़गानिस्तान से भागी है। तालिबान ने काबुल कैप्चर कर लिया। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से भाग गए। एक इंटरिम गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के सोशल मीडिया पर एक क्लिप जो वायरल है वो पाकिस्तान के साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल साहब के हवाले से है, जिसमें वो एक इंटरव्यू में ये बात कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब लोग ये बात कहेंगे जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। आपने देखा कि हामिद गुल साहब कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब लोग ये बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। आज अमेरिका का गुरूर पांव तले रौंदा गया है अफगानिस्तान में, लेकिन उनकी बेटी इस वक्त उज़मा गुल साहिबा मेरे साथ मौजूद है। वन ऑफ अ वेरी इंटेलेक्चुअल ऑफ पाकिस्तान, कॉलमिस्ट हैं, कश्मीर के ऊपर बहुत सारे काम कर रही हैं, अ वेरी एलिगेंट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम। उज़मा गुल साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आजकल तो बहुत खुश हूँ। उज़मा गुल साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह सारे फ़ौजियों से घिरी हुई हैं, यानी आपकी सारी फैमिली फ़ौजियों की, आपके हस्बैंड फ़ौजी, आपके वालिद साहब फ़ौजी, आपके दादा नाना, सिर्फ एक इंटरव्यू करने वाला फ़ौजी नहीं है, बाकी सारे फ़ौजी हैं। आप भी फ़ौजी हैं। अगर पाकिस्तान के लिए जो भी लड़ता है पाकिस्तान के मकासद के लिए, तो वो फ़ौजी ही होता है। दिल से कोई फ़ौजी होते हैं, कोई वर्दी में होते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हामिद गुल साहब की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मोमिन अपनी फ़रासत जो है वो अल्लाह के नूर से दिखता है। तो मेरे वालिद का ये जो बयान है ये असल में अल्लाह का ही पैगाम था। उनके पास ज़ाहिर है एक इंसान बसीरत तो रखता है, देखता भी है, विज़न भी होता है, मगर अल्लाह की मदद के बगैर ऐसे अल्फाज नहीं कहे जा सकते कि जो हक हर्फ बहर्फ सच हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज उनकी बात सच्ची हुई और ये बात अल्लाह का पैगाम था जो मुकम्मल हुआ। अच्छा, जिस दिन तालिबान ने काबुल कैप्चर किया, यानी 48 घंटे पहले, उस दिन हामिद गुल साहब की बरसी भी थी, उनकी छठी बरसी थी। उस मौके पर उनकी वो बात भी सच हुई और इसी वजह से वो एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ हामिद गुल साहब का। हामिद गुल साहब के बारे में, चूँकि आप उनकी बेटी हैं, आपका बहुत खासा वक्त गुजरा है उनके साथ, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि तालिबान के वो फादर समझे जाते हैं। वही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बरसी के दिन सिर्फ ये एक फ़तह नहीं थी, वो तालिबान के साथ जो उनके लगाव था वो भी पाकिस्तान के हवाले से था। कश्मीर के मामले में जिस चीज़ में भी उनके हैं, उनका लगाव जो है वो हर चीज़ वो एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान दिखते थे। तो उम्मत भी है हमारे लिए, हम आज भी अगर कहते हैं सबसे पहले, तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी है। तो मेरे वालिद साहब भी उम्मत के हिसाब से भी देखते थे और कि पूरी उम्मा के वो दर्द रखते थे दिल में। और इसीलिए जिस दिन वो क्लिप भी हुआ तो उनका सच्चा साबित हुआ। तो उसमें 2-3 हमारे फतूहात थी। एक तालिबान की फ़तह थी जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा एक खुशखबरी है, खुश आइंद है फ़लस्तीन के लिए, जहाँ जहाँ डाउन ट्रॉडन मुसलमान हैं उन सब के लिए, कश्मीर के लिए, कि ये ऐसा मुमकिन है कि जहाद के ज़रिए हम ये सब कुछ जीत सकते हैं और अपनी फ़तह ले सकते हैं। मगर दूसरा जो सबसे बड़ी फ़तह थी जो हमारे पाकिस्तान के हिसाब से थी, वो हिंदुस्तान की शिकस्त थी। हिंदुस्तान ने $3 अरब पिछले चंद सालों में अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया और उनकी इन्वेस्टमेंट सड़कों पे नहीं थी, किसी चीज़ पे नहीं थी। एक आध डैम के अलावा, सलमा डैम के अलावा, उन्होंने कोई ख़ास किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं की। मेन इन्वेस्टमेंट उनकी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर थी, अलॉन्ग द बॉर्डर्स, जिस पे उन्होंने इंटेलिजेंस यूनिट्स बना के रॉ की कायम की हुई थी और बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में वो इंसर्जेंसी करा रहे थे। तो जैसे जैसे हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई करना चाहते थे, वो इंसर्जेंसी का लेवल बढ़ा देते थे और जिसकी वजह से हम बहुत तंग हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान की ये भी फ़तह हुई है इस फ़तह के साथ कि वो हिंदुस्तान वहाँ पूरा अपना एक एक बंदा इवैक्यूएट करके ले गया है। तमाम उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट्स थी उनको ताले लगा दिए गए हैं और तमाम पैसा जो है वो तालिबान ने ले लिया है। अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हमने यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की वो जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई वो भी देखी कि भारत किस तरह से प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता था और यहाँ पर दहशत गर्दी करवाता था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कौन भूल सकता है, जलालाबाद काउंसलेट से NDS की मदद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना। लेकिन मैं आपसे उज़मा गुल साहिबा ये पूछना चाहूँगा कि जो आज से 7 साल पहले हामिद गुल साहब ने एक चीज़ फोर्सी की थी, एक चीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, उसके पीछे थाट क्या थी? व्हाट मेक्स हिम थिंक कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है?
یہ میں یہ صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کے لیے ایک بہت علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ میں پڑھ دیتی ہوں. یہ غلط ہی ہو تو معافی دیجیے گا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شوق ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ شعر جو ہے حقیقتاً جو ہے میرے والد اسی سوچ پہ چلتے تھے، یہ بات سمجھتے تھے. طالبان بھی اس بات کو کی طے کو پہنچ گئے ہیں، مجاہدین بھی اس بات کو پہنچ گئے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری کھڑے ہیں آج اتنی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کی طے کو پہنچ گئے ہیں. کاش ہماری قوم بھی اس بات کی طے کو پہنچ جائے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میڈم ماشاءاللہ ذوق رکھتی ہیں، علامہ اقبال کو بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے پڑھا ہے. آگے بڑھیں اور افغانستان کے جو مستقبل ہے اور دنیا کا جو پس منظر بدلا ہے اس کے حوالے سے بات کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹائم آتا تھا پاکستان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ طالبان کو سپانسر کرتا ہے، ڈو مور کا مطالبہ سب سے زیادہ پاکستان سے کیا گیا. پاکستان کی 85,000 لوگوں کی شہادت ہوئی. ایک افغان وار کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہوا. ان سب چیزوں کو اور پھر حامد گل صاحب کی آئیڈیالوجی کو، ان دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھیں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ نقصان، یہ سب چیزیں یہ عارضی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں چند سال، 20 سال، 50 سال، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اگر آج ہم نے 73 سال ہو گئے اور ہم نے کشمیر آزاد نہ کر سکے، اور اگر ہم 73 سال بعد فلسطین کے معاملات میں ابھی تک تکلیف میں ہیں، تو اس سے کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم نے جس وقت کروسیڈز ہوئی تھی، صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، ہم نے 200 سال ان کے لیے جنگیں لڑی تھیں، اور ہم نے جا کے اپنا واپس لیا تھا بیت المقدس، اور 900 سال کے قریب تقریباً ہمارے پاس رہا. تو کیا ہو گیا اگر 100-150 سال انہوں نے رکھ لیا، ہم پھر جنگ لڑ کے پھر اپنے حق کے لیے لڑ کے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو یہ نقصانات، یہ ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہماری فتح ہماری نہیں ہے. ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ فتح اللہ کی ہے، اور کاوش کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نیک نیتی سے اپنے مشن پہ چلیں، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں. 6ٹی برسی حامد گل صاحب کی کچھ دن پہلے گزری ہے. ہاؤ از اٹ فیلز یو بینگ اے ڈاٹر آف ISI چیف، اتنے بڑے پاکستان کے عہدے پر قائم رہے، ون آف انٹلیکچوئل آف پاکستان، ہاؤ از اٹ فیلز یو؟ آئی فیل مور ہمبلڈ. مجھے لگتا ہے کہ میرے کندھوں پہ زیادہ بڑا بوجھ ہے. میں ان کی نظریات کی وارث ہوں، تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ جس درخت کو جتنا پھل لگتا ہے اس کو اور جھک جانا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں آج میرے والد کی جو چیز ہوئی ہے صحیح، اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اللہ کے نظروں میں مقبول ہوا، اور ان کو حقیقی ناموری ملی ہے جو کہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی، کہ ان کے ڈیتھ کے 6 سال بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اور ان کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ میں آئی فیل مور ہمبلڈ، اینڈ مجھے اور اللہ کے آگے عاجزی دکھانے کی ضرورت ہے، اور مجھے ان کے ہی طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک چیز جو آپ کی بچپن کی یاد ہو حامد گل صاحب کے ساتھ، اور جو آپ نے بہت مس کی ہو، اور 6ٹی برسی پر جس کی آپ کو بہت یاد آئی ہو؟ میں بچپن کی بہت ساری یادیں، مگر جو اصل بات ابھی 6 سال گزرنے کے باوجود بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں فون کروں ان کو، فوراً بتاؤں ہر بات کہ اب دل چاہتا ہے کہ طالبان کی فتح ہے تو فوراً فون اٹھاؤں اور ان سے رابطہ کروں کہ ابو یہ ہو گیا ہے. تو وہ ابھی بھی مس کرتی ہوں. وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ نیکسٹ ان افغانستان؟ طالبان کابل پر قبضہ کر گئے ہیں، اشرف غنی بھاگ گئے ہیں، امریکہ نیٹو سارے اپنا سامان اٹھا کر چلے گئے، بھارت اپنا کونسلیٹ بند کر کے فوجی لے کے وہ تو کھسک گئے. واٹ نیکسٹ ان افغانستان؟ امن اور باقاعدہ عدل انصاف اور ترقی وہاں کی. چاہے ترقی ہماری مٹیریل ٹرمز کے اندر نہیں شاید ہو اس طرح کی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے پالشڈ قسم کے فرش ہوں اور بہت بڑی اونچی عمارتیں ہوں، یہ نہیں شاید ہوگا. مگر جو ایک عوام کی ترقی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی نظر آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام جائے گا کہ اسلامی نظام ٹرول سینس میں کیسا ہوتا ہے اور اس کس طریقے سے لوگوں کو عدل و انصاف ملتا ہے. یہ جو ہمارا سودی نظام ہے، یہ ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، یہ ہماری جو معاملات ہیں کہ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا نظام فیل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ دنیا میں جو برتر نظریہ ہے وہ ہے اسلام، اور وہ انشاءاللہ قابل عمل ہو کے دکھائے گا، اور وہی یقیناً پریویل کرے گا. ایک مضبوط حکومت افغانستان میں بننے جا رہی ہے ان کے مطابق. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں اس دفعہ کے جو طالبان ہیں، ایک تو طالبان وہ تھے جن کے ساتھ حامد گل صاحب کا بڑا
تعلق تھا اور انہیں ٹرینڈ بھی کیا حامد گل صاحب نے. اب کے جو طالبان ہیں زیادہ ماڈریٹ ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہیں, پولیٹکس کو سمجھتے ہیں, دنیا کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. ہم نے سہیل شاہین کی سٹیٹمنٹ دیکھی, اس نے کہا ہم اکیلے نہیں چل سکتے, دنیا کے ساتھ چلیں گے. لیکن آپٹکس یہ ہیں کہ جب بھی وہ ایک گروپ کھڑا ہے طالبان کا تو پیچھے گنز, سب نے مشین گنز اٹھائی ہوئی ہیں, جدید ماڈرن ویپنز اٹھائے ہوئے ہیں. آپٹکس کیا جا رہے ہیں, اور ڈو یو تھنک سو کہ طالبان اب ماڈریٹ ہو گئے ہیں, اب وہ دنیا کی سیاست سمجھنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیے وہ دنیا کی سیاست تو ضرور سمجھنا ہو گیا شروع ہو گیا, مگر ایک بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ طالبان جو بھی کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے. اور یہ بات ان کا پہلے دن سے ہمیشہ سے مطمع نظر رہا. جس وقت طالبان کی پہلے حکومت امارت اسلامی افغانستان آئی تب بھی یہی تھا, اب بھی یہی رہے گا, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اور لوگوں کو پہلے بھی بات نہیں سمجھ آئی تھی اور اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کر کے پروپیگنڈا مشینری کے حوالے کر دیا گیا, اور انہوں نے دبا کے اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا. ایک وفد موجود ہے پاکستان میں جو افغان ڈیلیگیشنز کا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف دیکھے بغیر یا باقی ریجنل پلیئرز کو دیکھے بغیر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے؟ بالکل, میں 100% اس لیے بلیو کرتی ہوں کہ طالبان کو کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے طالبان کو تسلیم کیا تھا, ان کی حکومت کو. ان کی حکومت بزور طاقت ہٹائی گئی تھی, اور اب وہ واپس اگر آ گئے تو پاکستان کو کیوں نہیں تسلیم کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ اگر یہاں ڈیلیگیشن موجود ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے کام کرے, اگر لوگوں کو نہیں بھی وہ قبول تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے ان کا حق ہے. ہم جیسے ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جو بائیڈن آئے گا یا ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, تو اسی طریقے سے ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی حکومت تھی, جائز حکومت تھی, وہ واپس آ گئی ہے, قبضہ گروپ سے انہوں نے چھڑا لی ہے حکومت, تو اگر ان کو واپس مل گئی ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. طالبان کسی حد تک ریجڈ تو ہیں, سخت گیر اسلامسٹ تو ہیں, خواتین کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں افغانستان میں؟ دیکھیے انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل وہی خواتین کو حقوق دیں گے جو شریعت کے مطابق ہے, جو اسلام نے دیا. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر خواتین کو کہیں بھی حقوق ہیں, جائیداد کے حقوق ہیں اور وراثت میں جس طرح دیے گئے ہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی اسلام سے زیادہ نہیں کسی کو خواتین کو ملے. جو خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اسائلم چاہیے, تو اس کا وجہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو طالبان سے ایشو ہو, کیونکہ یہ تو ایک انہوں نے ایشو بنا کے کہہ رہی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکن نیشنلٹی لینا چاہتی ہوں, وہ بہت آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں, اس لیے چاہ رہی ہوں, کیونکہ وہاں کا جو کلچر ہے وہ تو پہلے بھی سر کو کور کرنا, اور وہ ایک نیلا برقع ان کی تمام خواتین پہنتی ہیں, تو وہ ان کی کلچرل کچھ بھی چیزیں اقدار ہیں جس کے ثقافتی اقدار وہ اس کو ہمیشہ سے فالو کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کہ اگر وہ طالبان آ کے خواتین کو کہیں گے کہ پردہ کریں یا کوئی چیز کریں, کیونکہ وہ پردہ پہلے سے کرتی ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ بھی کہہ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ, عورتوں کے حقوق کے لیے بڑا ان کو پریشانی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 70,000 پچھلے 3 سال میں ریپ کیسز ریکارڈڈ ہیں, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور ان میں سے صرف 70 کے کیسز کا فیصلہ ہے. تو ہم کہاں اپنے خواتین کے حقوق کا احساس کر رہے ہیں؟ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب جنرل حمید گل صاحب کو گرفتار کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں, آپ بہت غصے میں تھی. میں نے اس انٹرویو سے پہلے آپ کی بہت سارے انٹرویوز اور کافی سارا آپ کے بارے میں پڑھا, آپ بہت زیادہ غصے میں تھی. وہ غصہ آج بھی برقرار ہے یا کم ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ غصہ بڑھ گیا ہے, وہ کم نہیں ہوا, بلکہ کیونکہ والد صاحب اس وقت تو حیات تھے تو بہت سارا غصہ ان کے کندھے پہ ڈال دیا جاتا تھا کہ جی آپ کچھ کریں, آپ کچھ کریں. اب لگتا ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں اور بحیثیت بیٹی میں ہر چیز میں نے کرنی ہے. تو میں آج بھی غصہ شدید ہے, کیونکہ یہ بالکل غلط ہوا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ایک انسان نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, کوئی نہیں, تو جمہوریت کے لیے کھڑے تھے. آپ ایمرجنسیاں پلس لگا کے کریں اور ان کو کریں, اور پھر جیل میں میرے والد صاحب کو کھڑا رکھ کے اور رات کو گنتی کرتے تھے. سردیوں کے دن تھے, نومبر کا مہینہ تھا, سردیوں کے دن میں رات کو کئی گھنٹے باہر کھڑا رکھتے تھے طریقے سے کہ جلد صاحب باہر نکلے, گنتی پوری نہیں ہو رہی. 5,000 بندہ اڈیالہ جیل میں ہوتا تھا, اور میرے والد کی گنتی میں ان کو باہر سردی میں کھڑا رکھا جاتے تھے. دوائیاں بند کرتی 14 دن, بہت تکلیفیں دی. ویری تھاٹ پرووکنگ اینڈ انٹیلیجنٹ. بہت شکریہ عظمیٰ گل صاحبہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آج بھی ایک بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, چاہے آپ کتنے ہی بڑے عہدے دار کی بیٹی ہوں, لیکن وہ جو ایک بیٹی اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ان کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر آج بھی بہت نمایاں ہے. عظمیٰ گل صاحبہ کالمسٹ ہیں, کشمیر کے اوپر بہت ساری بات کرتی ہیں. ابھی بھی ان کی یہ رائے ہے اور یہ خوش ہیں کہ طالبان نے زور بازو سے اور ایک ملٹری سلوشن نکالا افغانستان میں, کشمیر میں بھی حالات بدلیں گے. شی از ویری مچ ہوپفل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.